अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर आज का सेशन नंबर 16 हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-हुमज़ा का अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया। इस पहले हिस्से में इंसान की कुछ गलतियों को अल्लाह के कलाम ने हाईलाइट किया है, और जब आप इन गलतियों को, इन क्राइम्स को, इन गुनाहों को पढ़ते हुए अब यहाँ तक पहुंची हैं, तो आपको इस्लाम का एक मिजाज नजर आ रहा है कि जहां अल्लाह ताला इस्लाम के थ्रू हम इंसानों को अपने से जोड़ना चाहते हैं, वहां अल्लाह ताला हमें अपने साथ रहने वाले इंसानों के साथ भी एम्पैथी पर लाना चाहते हैं। इसलिए कि सूरत अल-हुमज़ा की इन 3 आयात ने ये बाकायदा बता दिया है कि इंसान के हकूक इन तमाम क्राइम्स की वजह से वायलेट होते हैं। जो आसपास हमारे इंसान हैं, उनके हकूक वायलेट होते हैं। तो इसलिए अब आपको इस एसेंस को समझते हुए दूसरा हिस्सा समझना आसान हो जाएगा कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स का दीन नहीं है। इस्लाम सिंपैथी का, इस्लाम एम्पैथी का, इस्लाम इंसानियत की मदद का, इंसानियत को आगे बढ़ाने का, इंसानियत को मुश्किलात से निकालने का, इंसानियत को तकलीफ ना पहुंचाने का दीन भी है। और जब पहले हिस्से में किसी ऐसे कैरेक्टर स्केच को बयान किया गया है जो कॉन्स्टेंटली इंसानों को हर्ट करता है, जो कॉन्स्टेंटली इंसानों के हुकूक जो है उनको वायलेट करता है, उनको सैंटिफाई नहीं करता, तो अब दूसरे हिस्से में सूरत अल-हुमज़ा के अल्लाह ताला का रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी अल्लाह ताला का रिस्पॉन्स अब जो आप इस सूरत अल-हुमज़ा के सेकंड पार्ट में पढ़ रही हैं, वो उन लोगों के लिए स्पेसिफिक है जिन्होंने पहली 3 आयात में आने वाले क्राइम्स को कॉन्स्टेंटली अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, और जिन्होंने आखिरी वक्त तक तौबा नहीं की। अब उन लोगों के लिए जो सजा है वो अल्लाह के रिस्पॉन्स के तौर पर आपको सूरत अल-हुमज़ा के सेकंड पार्ट में मिलेगी। और यहाँ इस सूरत का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने पहले तालीम दी है सूरत में, यानी पहले बताया है कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी सजा को मेंशन कर रहे हैं, क्राइम्स कितने सीरियस हैं जो पहले बयान किए गए हैं, ताकि संभलने वाले संभल जाएं और इस्लाह करने वाले इस्लाह कर लें, और फिर जो ना संभलें वो फिर जिस सजा के मुस्तहिक होंगे, फिर दूसरे हिस्से में उसको बयान किया गया। तो ये कुरान की तालीम का एक अंदाज आपको नजर आ रहा है। नंबर 2, आपको यहाँ पर इस्लाम के पूरे दीन का एक एसेंस नजर आ रहा है कि ये इंसानियत की सिंपैथी और एम्पैथी की कॉन्स्टेंटली बात करता है कि इंसान इंसानों के हुकूक ना मार लें। और ये अंदाज आप इस सूरत का एज अ थर्ड पॉइंट इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये बड़ी साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको जो है ये दूसरा हिस्सा इस सूरत का जो है वो नजर आएगा कि अगर इंसान की जिंदगी की तस्वीर उन आमाल के साथ है जो आयत नंबर 1 से 3 तक में आए हैं, तभी इंसान जो होंगे उस तस्वीर की वजह से इस अंजाम की तरफ बढ़ेंगे। आप देखें, साइकोलॉजिकली इंसान की इस्लाह करती हुई ये सूरत है, और इंसान जब सीरियसली
ان آیات کو، ان الفاظ کو اپنے لیے سبق کے طور پر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ڈیفینیٹلی اصلاح آتی ہے. اس لیے ہم بھی اپنے آپ سے امید رکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ ہم سب اپنے اندر ان تمام کرائمز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے کردار کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے، اور ہم ان کرائمز سے اپنی زندگی کو پاک کریں گے. جہاں آپ کو اب دوسرے حصے میں سزاؤں کا ذکر ملے گا، جہاں آپ کو پہلے حصے میں کرائمز کی تصویر دکھائی گئی ہے، تو سزا بھی بڑی واضح آپ کو ڈسکرپٹیو نظر آئے گی. جیسے ہمز اور لمز واضح ہیں، جیسے الذی جمع مالن واضح ہے، جیسے عددا واضح ہے، جیسے حسبان یا سبو واضح ہے، بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں گی کہ اس صورت کے اندر آپ کو سزائیں بھی بہت واضح سمجھ آئیں گی. اب کوئی یہ نہ کہے ان سزاؤں کو پڑھ کر کہ بس میری تو حالت بری ہو رہی ہے، ان الفاظ کو سن کے بس ٹراما ہو رہا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے مجھے، اور مجھ سے یہ اتنی سخت سزائیں جو ہیں یہ سننے میں برداشت نہیں ہو رہی. دیکھیں ایک مزاج بنا لیں، اس لیے کہ ہم اس صورت کو اب جب آگے لے کر چلیں گے، اور یہ تو ہمارا اب رمضان کا عشرہ بھی جو ہے وہ اپنے آخری عشرے کی طرف بڑھ رہا ہے. میکسیمم ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، میکسیمم ہم نے اس کو مغفرت کا عشرہ بنانا ہے، میکسیمم ہم نے جہنم سے اپنی گردنوں کو چھڑانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے. تو دیکھیں جو گرافک ڈسکرپشن ہوتی ہے نا، وہ ایک انسان کو اصلاح کے قدم اٹھانے میں بڑی مدد دیتی ہے. یہ جو گرافک ڈسکرپشن ایک تصویر کا ہے نا، اس کا یہاں پر بھی سورۃ الہمزہ میں بھی مقصد صرف اور صرف انسانوں کی اصلاح کرنا ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں. اللہ کو ہمیں کوئی ڈرا کر نعوذ باللہ اچھا نہیں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ جب جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی آؤٹ آف حب ہوتا ہے، آؤٹ آف محبت ہوتا ہے. بالکل میں آپ کو ایک مثال دوں، اٹس اے ویری سیکولر مثال، بٹ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو قرآن میں جب جب سزاؤں کے ذکر ملیں گے، جہنم کا ذکر ملے گا، آپ کو جو ہے جہنم کی آگ کی ڈسکرپشن ملے گی، آپ کا ذہن سائنٹیفکلی سوچے گا. اور جس کا ذہن سائنٹیفکلی سوچنا شروع کر دیتا ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ گرافک ویوڈ ڈسکرپشن ایک بڑے مقصد کے لیے قرآن کے اندر رکھے گئے ہیں. ویری سائنٹیفک فیکٹ جس میں آپ کو گرافک ڈسکرپشن کا فائدہ آج سائنس بتاتی ہے. مثال کے طور پر سائیکالوجی کی فیلڈ کے اندر آپ نے ایک اس سے کنیکٹ ہوتی ہوئی ایک فیلڈ آپ نے شاید سنی ہو، اس کو کہتے ہیں برین اسپیکٹ امیجنگ فیلڈ. اسپیکٹ از SPECT اسپیکٹ. اسپیکٹ ایکچولی یہ نیوکلیئر میڈیسن اسٹڈی ہے، اور جس کے اندر وہ آپ کو ایک ایسی دوا کھلاتے ہیں جس کے بعد آپ کا جو سکین ہوتا ہے برین کا، اس میں وہ بلڈ فلو اور ایکٹیویٹی کا ریشو پروپورشن چیک کرتے ہیں. یعنی برین کے کو چیک کرنے کے لیے ایک میڈیسن آپ میں ڈالی جاتی ہے تاکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن برین میں اور آپ کی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جا سکے. پھر آپ کا سکین دیکھتے ہیں. اور ہاؤ اٹس ورک، جیسے کہ دنیا میں اسپیکٹ کو نا ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک نیورو سائنسز کی فیلڈ ہے جس میں سائیکائٹرسٹ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. سائیکائٹرسٹ کے استعمال میں اس کا بڑا فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ اس تصویر سے ان کو بڑی انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ایک انسان مثال کے طور پر جو لیٹ سے OCD کا شکار ہے، انگزائٹی ہے، اس کو ڈپریشن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی اور قسم کا جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹراما چل رہا ہے، یا اس کو جو سٹروک ہوا تھا اس کے بعد اس کی برین کی اس وقت تصویر کیا ہے. تو یہ جو سکیننگ کی جاتی ہے اسپیکٹ کے تھرو، پوری برین کی انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے تاکہ ایک نیورولوجسٹ ہو یا سائیکیاٹرسٹ ہو، وہ سکین کر کے دیکھے دماغ کو اور پھر اس کے اکارڈنگلی علاج کرے. سو ویوڈ گرافک پکچر کا مقصد ہوتا ہے سو ون کین کیور پراپرلی، کسی انسان کا اس کی بیماری میں ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو سکے. ورلڈ وائڈ سائیکیاٹرسٹ کا خیال ہے کہ یہ اسپیکٹ امیجنگ فیلڈ جو ہے یہ سائیکیاٹرسٹ کے پاس بھی اویلیبل ہونی چاہیے. یہ ایک فیلڈ ایک چھڑ پکتی ہے. نیورو سائنسز والے کہتے ہیں کہ سائیکیاٹرسٹ کلینک کے اندر یہ اسپیکٹ امیجنگ ٹیکنیکس نہیں ہونی چاہیے. سائیکیاٹرسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس سے ہمیں علاج کا صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے. کیونکہ جب تک تصویر مکمل نہ ہو، سنیں ایک سیکولر مائنڈ کیا بول رہا ہے.
ایک سائیکیاٹرسٹ کہتا ہے کہ جب تک میرے پاس اپنے پیشنٹ کی دماغ کی تصویر مکمل نہیں ہوگی میں اس کا علاج کیسے کروں گا؟ ورنہ اگر مجھے آپ نے یہ والی ٹیکنالوجی اسپیکٹ ٹیکنالوجی نہیں دی اور صرف نیورو سائنسز تک اس کو آپ نے کنسٹرین کر کے رکھا تو پھر سائیکیاٹرسٹ کا علاج بالکل وہی ہوگا جو وہ جیسا علاج 1840 میں کرتا تھا. 1840 میں نے اس لیے نام لیا ہے کہ آپ میں سے وہ خواتین جو کہ ہسٹری پڑھتی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ 1840 میں ابراہیم لنکن کو ڈپریشن ڈائگنوز ہوا تھا اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو سائیکیاٹرسٹ ہیں they are the only medical specialist that virtually never look at the organ they treat. آپ دیکھ لیں آپ کے دل کی تکلیف ہوگی تو کارڈیولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل کا پورا جو ہے وہ پورا سیٹ اپ دیکھتا ہے, ایکو کراتا ہے, آپ کے پورے جو ہے وہ ای سی جی نکلواتا ہے, ای جی نکلواتا ہے. نیورولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایم آر آئی برین کا نکلوائے گا. پلمونالوجسٹ آپ کے لنگس کے ایکس رے نکلوائے گا. آرتھوپیڈک جس حصے کو ڈیل کر رہا ہوگا وہ آپ کے ایکس رے کروائے گا, 3D ایکس رے کرائے گا, 4D ایکس رے کرائے گا. الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوگی تو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوگی. لیکن سائیکیاٹرسٹ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم گیس ورک کے اوپر پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میرے الفاظ نہیں ہیں, میں آپ کو ایک سائیکیاٹرسٹ کے الفاز بتا رہی ہوں جو انہوں نے کہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسپیکٹ امیجنگ فیلڈ ٹیکنالوجی سائیکیاٹرسٹ فیلڈ کے اندر ضرور آنی چاہیے. ادروائز ہم جب تک برین کو, بلڈ فلو کو, ایکٹیویٹی رسپانس کو اس برین کے اندر گرافک پکچر میں نہیں دیکھ لیتے ہیں. اٹس لائک آئی ایم تھروئنگ ڈارٹ ان دا ڈارک. وہ جو ڈارٹ گیم نہیں ہوتی جس میں آپ چھوٹے چھوٹے ایرو سے بنے ہوتے ہیں اور ایک میگنیٹک آپ کے سامنے بورڈ ہوتا ہے, آپ اس پر پھینکتے ہیں جا کے لگ جاتا ہے. سو انہوں نے کہا تھا کہ ایز اے سائیکیاٹرسٹ اگر میرے پاس یہ اسپیکٹ امیجنگ فیلڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس میں مجھے ایک گرافک اپنے پیشنٹ کی برین کی تصویر نظر آئے تو اس لائک کہ میں تھرو کر رہا ہوں ڈارٹ ان ڈارک. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو ویوڈ امیجز ہوتے ہیں, یہ جو گرافک پکچرز ہوتے ہیں, یہ علاج میں مدد کرتے ہیں. اب سائنس یہ بات کہتی ہے تو ہم کہتے ہیں سیمز ویری لاجیکل, سیمز ویری ریشنل, ویری ٹو دا پوائنٹ. کہ جب سائنٹیفک فیلڈ میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک گرافک امیج نہیں آئیں گے آرگنس کے, بالکل گہرائی میں جا کر ان کی تصویریں نہیں آئیں گی, ہم علاج نہیں کر سکیں گے. اور یہی ویوڈ امیج اگر قرآن دیتا ہے جہنم کی شکل میں تو ہم اسے طریقہ علاج کے طور پر کبھی بھی نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ کتنا ظالم کلام ہے, نعوذ باللہ, کتنا باربیرک ریلیجن ہے, کیسے جو ہے وہ اتنی ویوڈ ڈسکرپشن جہنم کی دے دی, کیسے بتا دیا کہ جہنم کس طرح سے انسانوں کا برا حشر کرے گی, کیسے بتا دیا کہ آگ کیسے انسانوں کو جھلسا دے گی, کیسے قرآن نے بتا دیا کہ ایک سکن چلی جائے گی تو ایک اور سکن آ جائے گی. اور یہ کس طرح کے ویوڈ ڈسکرپشن ہے جو احادیث میں آتے ہیں کہ جہنمیوں کا ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. سو جب ریشنل فیلڈ, ہم لاجیکل فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم سائنٹیفیکل میٹرز کے اندر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کی جو کہ اسپیکٹ امیجنگ فیلڈ نے کی, لیکن یہی بات قرآن کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل بھی جو ہے وہ ریلیٹیبل نہیں سمجھتے, ہم اس سے سبق نہیں لیتے. تو آج کے بعد اس پوائنٹ سے جہاں سے ہم سورۃ الہمزہ کے دوسرے پورشن کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں, taking the concept of SPECT technology in your brain now onward, جب بھی قرآن میں سزاؤں کا ذکر آئے گا آپ کو اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا اللہ کتنی ویوڈ ڈسکرپشن ہے. آپ کا بچہ گھبرائے گا, فیئر میں آئے گا تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بہت ڈراتا ہے قرآن, نہیں, بلکہ اب آپ ایک بالکل ڈفرینٹ فارمیٹ پر جہنم کی آیات کو, حساب کتاب کی آیات کو, جہنم کی سزاؤں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتائی گئی وہ سزائیں جن کا آپ کو جو ہے وہ ایک نظارہ کرا دیا گیا معراج کے موقع پر, یا آپ کو علم دے دیا گیا. ہم کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں اتنی اوپن گرافک سزائیں احادیث میں آتی ہیں. سو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وی شوڈ بی ایبل کہ یہ جو بیفور ہینڈ انفارمیشن دی جا رہی ہے اٹس فار دا ٹریٹمنٹ, اٹس فار ریکٹیفائنگ دا مسٹیک, it's for making our life today productive to save ourselves from the torment of the hellfire. جس دن یہ چیزیں مسلمانوں کو سمجھ آ جائیں گی نا, مسلمان اپنے دین پر شرمائے اور embarrass مسلم بن کر کبھی بھی نہیں پھریں گے, بلکہ وہ ایک بہت کنوکشن کے ساتھ دنیا کو بتائیں گے, oh yes it's a very logical aspect of the Quran. بالکل جیسے اسپیکٹ ٹیکنالوجی سائیکیاٹرسٹ فیلڈ مانگتی ہے کہ ہمیں گرافک امیج دکھائیے تاکہ ہم اپنے پیشنٹ کا
ٹو دا پوائنٹ علاج کر سکیں. ان دا سیم وے قرآن جب سزاؤں کی بات کرتا ہے تو کرائمز کو پہلے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اکارڈنگلی ان کے ساتھ سزاؤں کو دیا جاتا ہے ٹو ڈسپلن دا سول, ٹو ڈسپلن دا ہیومن بینگ, ٹو ریلیٹ ٹو دا کرائم, ٹو برنگ دیم آن دا رائٹ پاتھ, ٹو برنگ دیم آن دا ورٹیکل ریالٹی, کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کے قدم اٹھانے. تو اسلام باربیرک نہیں ہے. اللہ کے کلام میں ویوڈ ڈسکرپشن جہنم کا ویلڈ ہے, اپروپریٹ ہے, بینیفیشل ہے. سو یاد رکھیں قرآن میں جہنم کی سزاؤں کا جو بھی اینگل اڈاپٹ کیا گیا ہے یہ قرآن کی تعلیم کا انداز ہے, یہ قرآن کے علاج کرنے کا انداز ہے, یہ قرآن سے رب کی محبت کے جھلکتے ہوئے ایک انداز سے آپ کو جو ہے ایسنس دینے کا انداز ہے. یہ قرآن کا تھرو فیوچر امیج ایک ٹول دینے کا انداز ہے جس میں کہ کرائم کرنے والا بہتری کی طرف آ سکتا ہے. تو اب اس حصے کو, جس حصے میں ہم سورۃ الہمزہ میں سزاؤں کو پڑھیں گے, اس کو کوئی بھی غصے سے نہیں پڑھے گا, اس کو علاج کی نیت سے پڑھنا ہے, اس کو اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھنا ہے تاکہ پیچھے کے جو 5 کرائمز ہیں وہ نکلیں ہماری پرسنالٹیز میں سے. ہم نہ ہمس کریں, نہ لمس کریں, نہ جامع اعمالن کریں, نہ عددہ کریں, نہ حسبان کی طرف جائیں, بلکہ ہم اپنے آپ کو ان تمام کرائم سے محفوظ کر سکیں. سو اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 4 سورۃ الہمزہ کا دوسرا حصہ جس میں اللہ کا رسپانس ہے, اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ, ہرگز نہیں, یقیناً, ڈیفینیٹلی, فور شور اس کو تو حطمہ میں پھینکا جائے گا. Absolutely not. He will surely be thrown into the crusher. اس کو تو کچل دینے والی میں پھینک دیا جائے گا. آیت نمبر 3 بات آئی تھی اس انسان کی جس کو لگتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. اس انسان کی سوچ کے مطابق فیصلہ نہیں ہونے والا. ہماری سوچ اور ہماری خواہش اور ہماری ڈیزائر سے دنیا نہیں چلتی. دنیا تو اس رب کے کن پر چلتی ہے. وہ کہتا ہے کن, معاملہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا تو اس رب کے اذن پر چلتی ہے. سو جو پچھلی آیت کا کریکٹر سکیچ ہمارے سامنے تھا, وہ انسان جو مال کی محبت میں اتنا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے کہ بس اس کی خواہش ہے کہ اس کو ہمیشگی مل جائے, اس کو بس دنیا میں رہنے والا نام اور فیم مل جائے. اس کی سوچ کے مطابق معاملہ نہیں ہوگا. اس کی دولت اس کو کبھی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گی, جبکہ وہ جو کچھ بھی سمجھتا رہا ہے اب اس کا انجام سامنے آ رہا ہے. جو وہ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ڈیزرو کرتا تھا, اب وہ سزا آ رہی ہے. آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 4 کلا سے. کلا کی ایک ایکسپلینیشن, ہم پہلی ایکسپلینیشن آیت کی شروع کر رہے ہیں. کلا سے آیت شروع ہوتی ہے, ہرگز نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ, جس کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں. کلا کی ایک ایکسپلینیشن اسکالرز نے دی کہ اصل میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آیت 3 کو آیت 4 سے اگر کنیکٹ کریں تو آیت 3 کو نا ایک سوالیہ انداز میں بھی بعض اسکالرز نے سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی تفاسیر میں مینشن کیا ہے. اور وہ کیسے سوالیہ انداز میں پریزنٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں آیت نمبر 3 کو پڑھیں, یحسب ان مالہ اخلدا. تو وہ کہتے ہیں آیت نمبر 3 دو طرح سے یوٹیلائز کی جا سکتی ہے ٹو گین لیسنس آؤٹ آف اٹ. ون, وہی جو ہم پیچھے کر کے آئے ہیں کہ اس میں ایک انسان کا کریکٹر سکیچ ہے جس کو لگتا ہے, جس کو گمان ہے, جو ازیوم کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا, اس کا مال اس کو خوش فہمیوں کا شکار کر دیتا ہے, پلے رافری میں ڈال دیتا ہے. سو ایک انداز یہ تھا. اور ایک انداز اسکالرز کہتے ہیں آیت نمبر 3 میں یحسبو سے پہلے ایک حرف محذوف ہے. محذوف مطلب کیا ہے, چھپا ہوا ہے. اور جب آپ اس چھپے ہوئے مفہوم کو لے کر بات سمجھتے ہیں تو بات ذرا اور دوسرے اینگل سے سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یحسبو سے پہلے ایک حمزہ زبر ہے, حمزہ استفہام کہتے ہیں. آیحسبو, اچھا کیا اس نے گمان کیا ہے, ان مالہ اخلدا, کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. تو ایک ایکسپلینیشن اسکالرز کنیکٹ کرتے ہوئے دیتے ہیں آیت 3 کو آیت 4 سے. وہ کہتے ہیں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے سوال بھی ہے, does he assume that his wealth will give him long life? تو اس
حمزہ استفہام کو جب یہاں پر چھپا ہوا کنسیڈر کیا جاتا ہے تو کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ پھر آیت 4 کا جو کلّا ہے اس اوپینین کے حساب سے وہ اس حمزہ استفہام کا جواب ہے. یعنی آپ سے میں کہوں کیا آپ آج میرے گھر آئیں گی، آپ کہیں ہرگز نہیں، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی. سو میں نے سوال کیا کیا آپ آج میرے گھر آئیں گی، سو اس کیا کا جواب آپ نے کیسے دیا؟ ایبسلیوٹلی نو، کلا جی نہیں، میں نہیں آ رہی آپ کے گھر. یہ والا انداز جو ہے. سو پہلی ایکسپلینیشن کو اسکالرز کنیکٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر ہم کلّا کو آیت 3 کے ساتھ ملائیں تو اس میں ایک مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ یحسبو سے پہلے ایک حمزہ استفہام ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، ایک سوالیہ انداز ہے، اور پھر اس سوالیہ انداز کا جواب بھی اللہ کے کلام نے خود دیا ہے جو کہ کلّا سے دیا ہے. تو حرف استفہام اگر آیت 3 کے شروع میں ایسے ازیوم کیا جائے تو آیت نمبر 4 کا کلّا اس کا رسپانس ہے، اس کا جواب ہے. کلّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اب کلّا کے لیے اگلی ایکسپلینیشن ذہن میں رکھیں. کلّا ایک عربی زبان میں نا بڑا ہارشلی بولے جانے والا لفظ آتا ہے. آپ دیکھیں پیچھے جتنے کرائمز آئے ہیں، 5 کرائمز، ان کے اوپر جب آپ اس کلّا کو اپلائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیونکہ غلطی اتنی بڑی ہے تو ہارش ٹون میں رسپانس دینا بنتا ہے. غلطی اتنی بڑی، آپ سوچیں جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو اب آدم علیہ السلام کا اس کے ساتھ تھوڑا سا غصے کا اظہار، اس کو ریپریمانڈ تو بنتا تھا. اللہ نہ کرے آپ کا بیٹا اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ میں امی پارک میں جا رہا ہوں، دونوں بیٹے کہتے ہیں امی ہم پارک میں جا رہے ہیں، آپ چھوٹی بہن کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ہاں، اور امی کہتی ہیں کہ بیٹا بہت خیال رکھنا، اور بھائی دونوں اللہ نہ کرے واپس آتے ہیں اور بہن نہیں ہے تو اماں پوچھتی ہیں بہن کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نا اصل میں سوئنگز پر چلے گئے تھے، پتہ نہیں بہن کہاں چلی گئی. سو اب ایسے میں ظاہری بات ہے اماں جو ہیں وہ کوئی نائس ورڈز کے ساتھ نہیں بچوں کو ڈیل کریں گی، ہارش ورڈز استعمال کریں گی بیکاز غلطی اتنی بڑی کر دی ہے، بہن کو گھما کر آ گئے پارک کے اندر. بالکل اسی طرح سے سورت الہمزہ کی آیت 4 میں جو اللہ کا رسپانس کلّا سے شروع ہو رہا ہے وہ اتنی بڑی پیچھے غلطی آئی ہے جس پر یہ انداز عربی زبان کا اپنایا گیا ہے. قرآن کے اندر لفظ کلّا 33 ٹائمز آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان 33 ٹائمز میں کہیں بھی اس لفظ کو ایسے استعمال نہیں کیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بس ڈائریکٹلی اس کو استعمال کر دیا، بلکہ یہ کسی کرائم کے رسپانس میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہارش ٹون نہیں اپناتے، لیکن جب انسان بڑے بڑے کرائمز کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کچھ ہارش الفاظ جو ہیں جس میں اللہ کا غضب بڑکتا ہے، اللہ نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے. جیسا کہ یہاں پر بھی سورت الہمزہ آیت 4 میں اس کلّا سے آپ کو جملہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سورت مریم آیت 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلّا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، یہ جو کہہ رہا ہے ہم لکھ لیں گے. تو آپ زیادہ تر دیکھیں گی کہ یہ لفظ کلّا جو 33 ٹائمز قرآن میں آیا ہے یہ آیا ہے مکی صورتوں میں زیادہ، بلکہ میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ صرف مکی قرآن کے اندر کلّا کا لفظ آپ کو مل جاتا ہے، اس لیے کہ مکہ وہ دور تھا جس میں ایک سٹربن لیڈرشپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسٹنٹ سامنا ہو رہا تھا. ٹف سچویشن تھی، ٹف پرسیکویشن تھی، ایروگنٹ مشرکین تھے، سٹربن لیڈرز تھے، اور اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہارشنس کا کانسٹنٹلی سامنا کرنا پڑتا تھا. سو جب آیات مکی دور میں آئی ہیں قریش کے لیڈرز کی ہارشنس، ان کی غلطیوں، ان کی پرسیکویشن کے اوپر، کیونکہ یہ رسول اللہ کا اور صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں کلّا کا لفظ آیا ہے کیونکہ یہ ہارش تھے، یہ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو ایذا دیا کرتے تھے، ان کو ہرٹ کیا کرتے تھے. جب ان کا رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہارش تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ہارش ورڈز استعمال کیے ہیں. That's the beauty جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جب ہارش ہوا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے کلام میں ہارش الفاظ سے ریپریمانڈ کرتے ہیں.
یہ چیز ہے کہ کلا ہرگز نہیں، ہمزہ کرنے والے، لمزہ کرنے والے، مال جمع کرنے والے کو خلد، شہرت، نام، مشہوری، نیکی، پرومیننٹ ہو جانا یہ نہیں ملے گا. ہاں اگر اس کو یاد کیا بھی جائے گا، ہمزہ والے کو، لمزہ والے کو، لالچی، گریڈی، شوہ رکھنے والے انسان کو اگر اس کو یاد بھی کیا جائے گا تو اس کو صرف برے انداز ہی میں ریکال کیا جائے گا. آپ دیکھ لیں آج تک 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اخنس ابن شریق، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب یہ برائی کی ایمبوڈیمنٹ کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں. اور جن کے ساتھ یہ برائیاں کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ یہ ہمز اور لمس کیا کرتے تھے یعنی صحابہ، دیکھیں اللہ نے ان کو کیسی اٹرنٹی دی، اللہ نے کیسی ان کو شاندار موت کے بعد بھی زندگی دی، اللہ نے کیسے ان کی نیکیوں کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دنیا میں نون رکھا. تو اللہ اپنے بندوں کو جو دنیا میں بظاہر مظلوم بن کے رہتے ہیں، کبھی کسی کے ہمس کا تو کبھی کسی کے لمس کا نشانہ بنتے ہیں، ناجائز کسی کا حق نہیں مارتے، روکھی سوکھی کھا کر صبر شکر کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو نون رکھتا ہے، مشہور رکھتا ہے، دنیا اور آسمانوں پر ان کی مشہوری ہوتی ہے، اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں. دیکھ لیں سارے انبیاء کتنے نون ہیں، دیکھ لیں وہ انبیاء کے فالوورز جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا مشکل سے مشکل حالات میں، آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، آج بھی لوگ ان کی قربانیوں کو ایڈمائر کرتے ہیں. پڑھ لیں صحابہ کے بارے میں جن کے اچھے ٹریسز آج بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ ہمارے دین میں جس خوبصورتی سے ان نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے، رضی اللہ عنہ، علیہ السلام، رحمت اللہ علیہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے انسینٹیو ہیں. مت چلو ان راستوں پر جن کا انجام سزائیں ہیں، مت چلو ان راستوں پر جن کے ساتھ چھوٹی سی خوشی لیکن ان اینڈنگ کرواہٹ اٹیچ ہے. چلو ان راستوں پر جس پر اخلد ذکرہم تم کو مل جائے گا، رب کی طرف سے ہمیشگی مل جائے گی، رب کی طرف سے لیگیسی مل جائے گی. ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں پر بھی قدردانی کے ساتھ دیکھے گا اور زمین والے بھی اس کو قدردانی کے ساتھ دیکھیں گے. تو جس نے دنیا بنائی ہے نا، اس نے دنیا میں نام باقی رہنے کے انداز سکھا دیے، اور اسی کے دیے کریکٹر اسکیچ کو جو اڈاپٹ کرتا ہے، اسی کے دیے ہوئے احکامات پر جو زندگی گزارتا ہے، آپ دیکھ لیں اللہ اس کو کیسے بہترین فیم، بہترین نام، بہترین اٹرنٹی، بہترین خوشیاں، بہترین لیگیسی عطا کرتا ہے. اور جو نہ چلے اس کا حال سورت الہمزہ کی آیت نمبر 4 میں بتا دیا. اس کی زندگی ان 3 ایکشنز پر بیسڈ ہوتی ہے جو آیت نمبر 1، 2، 3 میں آ گئے، اور انجام ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ. سو کلا کی ہارشنس اگر کسی کو محسوس ہوتی ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ نے کیوں اتنے ہارش لفظ سے آیت شروع کی؟ سو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کانٹیکس کا آغاز کلا سے نہیں کیا. ظلم کرنے والوں کے ظلم جب اتنے بڑھ جائیں کہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ آسمانوں پر جائے تو پھر رب کا کلام اس کو کلا کہہ کر ہارشلی ہی ایڈریس کرتا ہے اور ہارشلی ہی رسپانس کرتا ہے. آیت نمبر 4 کے اگلے لفظ پر بڑھتے ہیں، لا ينبذن. لا ينبذن جس کا ہم رفلی ٹرانسلیشن کرتے ہیں یقیناً اس کو دور ضرور پھینک دیا جائے گا. لا ينبذن ایک لفظ نظر آ رہا ہے ہمیں رسم الخط میں، اسکرپٹ میں لکھا ہوا، ایکچولی یہ 3 الفاظ ہیں. دس از لا، لام زبر لا، پلس ينبذو، پلس نون مشدد، نون کے اوپر تشدید. لا ينبذن، یہ جو لام زبر لا ہے اس کے شروع میں لا یون کے ساتھ، یہ لا بلاغہ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تاکید ہے، اس کو جواب لام قسم بھی کہا جاتا ہے. یہ انتہائی ایمفسس کے لیے آتا ہے، اور یہ ایسے لفظ پر آتا ہے جہاں پر انتہائی تاکید ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس کا ترجمہ اردو میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں واللہ، I swear، یقیناً، موسٹ ڈیفینیٹلی، فور شور، یہ اس لا کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. سو یہ لام لا ينبذن میں پہلا حصہ لام ہے، اور یہ لام تاکید ہے،
اور یہ ایمفسس شو کرنے کے لیے، انتہائی تاکید شو کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے اندر شیورٹی کا مفہوم ہوتا ہے. اگلا جو اس کے اندر لام کے بعد لفظ ہے وہ ہے یون بذا. یون بذو ایکچولی جو ہے یون بذو اصل میں یون بذو ہے یہ اور آخر والا جو ہے وہ ہے نون مشدد، جس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. ضرور، بالضرور، یقیناً، جیسے آپ اس نون مشدد پر 2 کاؤنٹس کا غنہ کرتی ہیں نا، آپ میں سے جو تجوید کے اسٹوڈنٹس ہیں، جب آپ نون مشدد کو دیکھتی ہیں تو آپ اس کو پڑھتی ہیں لا یوم لا یوم. آپ نون پر 2 کاؤنٹس کا غنہ کرتی ہیں. نون مشدد قرآن میں جب بھی آتا ہے آپ اس پر 2 کاؤنٹس کا غنہ کرتی ہیں، لا یوم. تو یہ کیا ہے؟ نون ثقیلہ. یہ نون ثقیلہ مطلب کیا ہے؟ انتہائی تاکید، انتہائی ایمفسس، انتہائی بلاغت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی، فور شور، یقیناً ان کو پھینکا جائے گا. یہ جو پھینکا جائے گا یہ لفظ بنا ہے اصل میں یون بذو سے، جس کا روٹ ہے نون با ذال. سچ این انٹرسٹنگ ورڈ کہ اگر آپ اس ایک لفظ کو پیچھے کے 5 کرائمز کے اوپر فٹ کریں نا، سو دا موسٹ اپروپریٹ سزا جو ابھی آپ کو اسی لفظ میں نظر آ جائے گی، آپ سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. یون بدو نابذا سے بنا ہے. یہاں پر یہ ہوا کا فعل مضارع ہے. نون باذا کہتے ہیں عربی زبان میں کسی انسگنیفیکنٹ شے کے لیے جب کوئی الفاظ نہ ملیں تو نابذا بولا جاتا ہے. سمتھنگ ورتھ لیس. عرب کہا کرتے تھے نبذ النوا. النوا کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کو. نبذ النوا کا مطلب ہوتا تھا کھجور میں نے کھا لیے، گٹھلی میں نے دور پھینک دی. یہ انداز نبذ النوا، میں نے گٹھلی کو دور پھینک دیا، یعنی کھجور کھا کر اس کا بیج پھینک دیا کرتے تھے. یوز لیس تھا ان کے لیے، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. تو نبذا کسی پھر اس طرح سے عرب استعمال کیا کرتے تھے جملے میں کہ کسی ایسے کام کے لیے نبذا کا فعل عربی میں استعمال ہوتا تھا کسی چیز کو ایسے پھینکنا جس کی پھینکنے والے کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی پھینک دینے کے مفہوم میں آتا تھا. ابھی اسی جگہ رک جائیں اس سے پہلے کہ میں اور ایکسپلینیشن نبذا کی آپ کو دوں. پیچھے جو کرائمز آئے ہیں وہ جو ان میں انوالو لوگ تھے نا، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کو تو لگتا تھا ہم ہیں اتنی ویلیویبل لوگ کہ ہم جس کو چاہیں اپنی زبان سے ہرٹ کر دیں، جس کو چاہیں ہم بلی کر دیں، جس کو چاہیں ہم جو ہے وہ انسلٹ کر دیں، جس کو چاہیں ہم اپنی مرضی سے لان تان کر دیں، جس کو چاہیں ہم اپنی مرضی سے جو ہے اس کا حق مار لیں، جس کو چاہیں ہم جو ہے وہ اس کی جائیداد کا حصہ ہڑپ کر لیں، جس کو چاہیں ہم جو ہے وہ اس کو نیچا دکھا دیں. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو پیچھے کرائمز کرنے والوں کا تھا، اپنی ذات کی ساری ویلیو تھی. اللہ کے کلام نے جو گرافک تصویر کھینچی ہے نا، اس میں اس تصویر کے کھینچنے سے پہلے جو لفظ اللہ نے سلیکٹ کیا ہے لا یُنبذنَّ، وہ لفظ ہی بتا رہا ہے. پہلا انداز جو رب نے اڈاپٹ کیا ہے ان کرائم کرنے والوں کو بتانے کے لیے کافی ہے. دیکھو تم دنیا میں 30 مار خان بن جاؤ، فرعون کی جیسی دولت بھی تمہارے پاس آ جائے، قارون جیسے بھی بن جاؤ، سپر پاور بھی بن جاؤ، اپنے خاندان کے سب سے بڑے بن جاؤ، کسی کی تمہارے سامنے بولنے کی چاہے مجال نہ ہو، مگر اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، اللہ کی نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں. یوم بازو، دور پھینک دیے جاؤ گے. پھینک دینے کے مفہوم میں آیا ہے. نہایت معمولی شے کو جب تھرو کرنا ہوتا تھا تو نبذا کا لفظ عرب استعمال کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرعون جیسی گرینڈ آرمی رکھنے والے شخص کے لیے جب اس کو تباہ کرنے کی بات کی، کہا جاتا ہے فرعون کی جو آرمی تھی 2 ملین کی تھی. ایون یہاں تک بعض ہسٹوریکل بکس میں فیکٹس ملتے ہیں کہ وہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا تھا ریڈ سی کی طرف ان کو پکڑنے کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، تو اس وقت اس کے پیچھے جو آرمی تھی نا وہ 2 ملین کی آرمی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس 2 ملین آرمی کو ریڈ سی میں غرق کر دیا.
اور اس پورے ایونٹ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس لفظ سے مینلی ڈسکرائب کیا ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس 2 ملین آرمی کی، اس فرعون کی، اس کی شان و شوکت کی، اس کے پیرامڈس کی، اس کے محلوں کی، اس کے مینشنز کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آپ پڑھیں سورت القصص آیت نمبر 40، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا. تھے 2 ملین تو اللہ کیا کرتا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں. فَنَبَذْنَا، یہی نبذا آ گیا، اللہ نے ان کو دور اٹھا کر پھینک دیا. نو ویلیو فار اللہ، یوز لیس، ورتھ لیس لوگ، چاہے دنیا میں وہ سپر پاور تھے، ورتھ لیس اللہ کی نظر میں. ہم نے ان سب کو، فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی اور اس کی 2 ملین آرمی کو بھی سمندر میں پھینک دیا. اللہ کو ان کی تعداد سے کوئی غرض نہیں تھا، اللہ کے لیے ان کی زندگیوں کی کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی. کیوں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کو ان سے کوئی گرج تھا؟ نہیں. they were constantly doing ظلم on انسانیت. وہ کانسٹینٹلی اللہ کی حدود توڑ رہے تھے. انہوں نے رب کی بات نہیں مانی، انہوں نے رب کے احکامات کو نہیں مانا، بلکہ رب کے احکامات کو ماننا تو دور کی بات، انہوں نے تو وہ کیا جو رب نے کرنے سے منع کیا تھا. تو ایسے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی، کوئی ویلیو نہیں رہی. سیم از دا کیس ود بنی اسرائیل. اللہ نے جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ جو سلوک انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا تھا، پڑھیں سچ اے بیوٹیفل ورڈ. اب آپ جب بھی قرآن میں تلاوت کرتے ہوئے، ابھی تو الحمدللہ آپ نے بہت سی تلاوت کرنی ہے بیکاز الحمدللہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی بہن کو لگے کہ او میرے تو آلریڈی 25 پاراس ہو گئے، اٹس گوئنگ ٹو اینڈ اینڈ دین آئی ول گیٹ ریلیکس. نہیں، اگر آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جائے، ابھی رمضان باقی ہو، چاہے رمضان کی کچھ ساعتیں باقی ہوں، آپ ایک اور قرآن شروع کر دیجیے گا، آپ پھر اللہ کے کلام سے جڑ جائیے گا. اب آپ جب بھی قرآن پڑھیں گی، اتنی تو مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ سورت ہمزہ نماز میں پڑھتی ہوں گی، کئی تھاٹس آپ کے ذہن سے آ کر ٹکراتے ہوں گے. اور اب آپ جب نبذہ کو آئندہ قرآن میں پڑھیں گی نا، تو آپ وہاں تھوڑا رک کر اس نبذہ کے آگے پیچھے کے الفاظ اور ترجمے کو ضرور پڑھنا چاہیں گے، تاکہ آپ دیکھیں تو کہ اللہ نے کس کو دور پھینکنے کی بات کی ہے. سورت بقرہ آیت 101 میں بنی اسرائیلیوں کا سلوک بتایا گیا ہے. اتنا ڈی گریڈنگ تھا اللہ کے کلام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 101 سورت البقرہ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. نبذ فریق، بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا جن کو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، انہوں نے اس کو اٹھا کر وراء ظہورہم دور پھینک دیا. اب جب آپ اس کانٹیکس کو پڑھیں گے نا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آخر بنی اسرائیلیوں پر اللہ کا غضب کیوں ٹوٹا ہے. اللہ کو ان سے دشمنی تھوڑی ہے، آخر کیوں اللہ نے ان سے لیڈرشپ لے کر مسلمانوں کو دے دی؟ نعوذ باللہ، اللہ کو ان سے گرج تو نہیں تھا. آپ ان کے اعمال اور حرکات تو دیکھیں. ابھی تو صرف میں نے ایک لفظ کو آپ کے سامنے کھولا ہے، نبذہ، تو آپ کو ان کی غلطیاں نظر آ گئیں کہ اتنا رب کی کتاب کو، کتاب اللہ کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا کہ جیسے کوئی بالکل نعوذ باللہ ورتھ لیس شے ہو، پیٹھوں کے پیچھے اٹھا کر پھینکا ہوا تھا. انسگنیفیکنٹ سمجھتے تھے، دور رہتے تھے اس سے، بالکل ہی اگنور کیا ہوا تھا. صرف یہی نہیں، وہ نہ، ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ بھی نہیں اپنایا جو کتاب کہہ رہی تھی، بلکہ انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا تھا جس سے کتاب منع کر رہی تھی. تو پھر اللہ نے بھی ان کے اوپر اپنا غضب نازل کیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ الفاظ قرآن نے کئی مرتبہ بنی اسرائیلیوں کے لیے استعمال کیا. آج ہم مسلمانوں کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے. ہم کسی وشفل تھنکنگ میں اور پلے رافری کا شکار نہ رہیں. ہم جو ہیں وہ خوش فہمیوں کا شکار نہ رہیں کہ ہم پر جو ہے وہ مشکل نہیں آنے والی. ہم نے بھی اس وقت مسلمانوں نے وہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ وہ عمل میں لانا جو رب نے کرنے کا کہا ہے، وہ تو دور کی بات، ہم تو وہ کر رہے ہیں جو اس نے منع کیا ہے. کھلے عام، کھلے عام، کھلے عام پروپگیشن ہوتی ہے نیوڈیٹی کی،
آپ کے لان کے ڈریسز آنا شروع ہوں، یا آپ کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کیٹ واک کہیں شروع ہو جائے، یا جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے کسی اسکول کے اندر کوئی فیئر ویل پارٹی شروع ہو جائے، یا کسی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ویلکم پارٹی شروع ہو جائے، سو جو ایک ماحول اوور آل نظر آتا ہے، اٹس لائک کہ ہم وہ بھی نہیں کر رہے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، الٹا ہم وہ کر رہے ہیں جس کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور یہی حال بنی اسرائیلیوں کا تھا، ان کی نظر میں کتاب کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور اس کتاب کی ویلیو اللہ نے بتائی کہ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک رکھا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ اگر آج مسلمانوں نے بھی کتاب کو، کلام اللہ کو، قرآن کو اتنا بیک برنر پر ڈالا ہوا ہے، تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ سو یہ نبذہ کی ایک کانوٹیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ناؤ موو آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن، جو ہم نے ایکسپلور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 4 میں جو نبذہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیوں استعمال کیا ہے؟ دیکھیں، عربی زبان میں کئی الفاظ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو تھرو کرنے کے لیے آتے ہیں یا ڈالنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کلا لا یلقی فی جہنم، یہ بھی آ سکتا تھا۔ کلا لا یصلی فی خطمہ، وہ خطمہ کے اندر روسٹ ہوگا۔ کلا لا یرمی فی الحطمہ، اس کو جو ہے وہ دور کر کے جو ہے وہ اس خطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نہ یصلی استعمال کیا، نہ یرما استعمال کیا، نہ یلقا استعمال کیا، حالانکہ قرآن میں یہ سب الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے نبذہ کا لفظ استعمال کیا۔ جب بات سمجھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کرائم پلس پنشمنٹ کے درمیان ایک تعلق ہے۔ جو غلطیاں انسان کر رہا ہے نا، ہمس اور لمس کی، مال جمع کرنے کی، اس کو جمع کر کر کے گن گن کر رکھنے کی، اس کا اس پنشمنٹ سے گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، کس کو پھینکنے کی بات ہو رہی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا ینبذن، ضرور بالضرور یقیناً وہ دور پھینکا جائے گا۔ کون ہے یہ وہ؟ یہ ینبذو کا ہوا کون ہے؟ وہ جس کا زیادہ وقت لوگوں کی انسلٹ کرنے میں لگتا تھا، لوگوں کو موک کرنے میں لگتا تھا، لوگوں کا مذاق اڑانے میں لگتا تھا، جو کانسٹنٹلی ہماز اور لماز تھا، ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، ہر وقت گفتگو میں طنز رہتا تھا، ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی باتیں کرتا تھا، انفیریئر شو کرتا تھا اپنے ایٹیٹیوڈ اور باڈی لینگویج سے۔ تو اب قیامت کے دن اللہ اس کو اسی طرح، جیسے وہ دنیا میں کانسٹنٹلی لوگوں کو ہیومیلیٹ کرتا تھا، اللہ روز محشر اس کو ہیومیلیٹ کرے گا۔ اللہ نے ابتدا نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو خود اپنی ول پاور سے اپنے آپ کو اس راستے پر رکھا جس کا انجام یہ تھا۔ اس نے ٹول آف ویژولائزیشن کو استعمال نہیں کیا، اس نے اللہ کے کلام میں آنے والی مستقبل کی سزاؤں کو اور جہنم کے ویوڈ ڈسکرپشن کو آج ڈسپلن ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا، اس کو اس دن کی سگنیفیکنس اور ویلیو یاد نہیں رہی، تو نبذہ کا لفظ اس کی سزا کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کو ویلیو نہیں دی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کی شخصیت اور مال کی وجہ سے صرف ویلیو اس کی ہے، اور وہ اللہ کو بھول گیا تھا۔ تو اب اس کو دور پھینکا جائے گا، اور ایسے انداز میں اس کو دور پھینکا جائے گا کہ اس پھینکنے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ This is actually, here we have a tool of visualization، تاکہ اب ہم ایک لیسن ڈرائیو کریں۔ انسان کو چاہیے، یہی آج سیکھ لیں، آج کا لیسن جہاں ہم نے ایک لیسن یہ سیکھا، ٹول آف ویژولائزیشن، کہ جو بھی قرآن میں ہم پڑھیں گے جہنم کا یا سزاؤں کا ذکر، تو ہم اس کو اپنے علاج کے طور پر پڑھیں گے۔ دوسرا، آج سے اسی لیوم بدنا سے ہم اپنے لیے ایک سبق لے کر اٹھتے ہیں، ایک ٹول آف ویژولائزیشن کے تھرو، کہ انسان ہوتے ہوئے ہم ہر انسان کی عزت کریں گے۔ آپ دنیا کے ساتھ بہترین اخلاق کے ہوں، بہترین اخلاق کے، بس ایک سے آپ کی نہ بنتی ہو، اور آپ اس سے چڑیں، اس کو دیکھ کر آپ کے
माथे पर बल पड़ जाए, उसको देखकर आपका मूड खराब हो जाए, उसका फोन आए तो आपके नाक और कान से धुआं निकलना शुरू हो जाए, और वो आपके सामने आ जाए तो कोई मौका आप हाथ से जाने ना दें उसको क्रिटिसाइज करने का, बहुत ही मीठी छुरी बन के। यानी आप दुनिया के साथ बेहतरीन हैं, एक इंसान आपको बॉदर करता है और फिर आप अपनी जुबान से उसको इंफीरियर शो कराते हैं। एक इंसान आपको परेशान करता है, एक इंसान आपको हर्ट करता है, और फिर जवाब में आप भी उसके साथ हुमस और लुमस करते हैं, तो बस समझ लें बुराई हमसे हो गई। बात ये नहीं है कि मैं किसी के साथ हुमस लुमस नहीं करती, बस एक के साथ करती हूं, नहीं, हमने किसी को भी डी वैल्यू नहीं करना। तो आज से हम हर इंसान की इज्जत करेंगे। और अल्लाह ताला ने सूरत अल हुमज़ा के शुरू में ही लिकुल्ली से बता दिया था कि जो भी करेगा इंसान हुमज लुमज अल्लज़ी जमा मालन, जो भी हुस्बान का शिकार होगा, जो भी जो है वो अपने आप को किसी किस्म की ग्रीड में इन्वॉल्व करेगा, तो उसकी ये सजा है। लिकुल्ली सब पर अप्लाई कर रहा है। तो जब भी कुरान ने कहा है वलक़द कर्रमना बनी आदम, सो वी नीड टू अपहोल्ड दिस ऑनर, और आज से हम हर इंसान की इज्जत करना शुरू कर देंगे। वरना याद रखें, अगर आप किसी एक के साथ भी हर्टफुल होती हैं, हर्ट करती हैं, तो इसका मतलब है कि वो आप नहीं बोल रही होती, आपका तकब्बुर, आपकी अना, आपका गुस्सा, आपका रेज, आपका माल, आपका सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ये बोल रहा होता है। इसलिए कि जब इंसान किसी को कमजोर समझता है और उसको बातें सुनाता है ना, तो उसको लगता है कि अब इसकी जगह मुझे कौन जवाब देगा, मेरे सामने कौन बोलेगा, किसकी मजाल है। चाहे वलीद बिन मुगीरा किसी सहाबी के बारे में ऐसा सोचता तो उसका भी अंजाम यही है। चाहे आज कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के बारे में ऐसा सोचता है, इसको डांटूंगा तो इसका कौन बदला मुझसे आकर लेगा। चाहे आज कोई सास अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है, इसकी अम्मा अब्बा ने कौन सा आके मुझसे सवाल कर लेना है, तो मैं जैसा चाहूं उसको ट्रीट कर लूं। जो भी ये काम अडॉप्ट करेगा किसी भी एक इंसान के साथ, कल्ला लयुम बदन्ना उसके लिए तैयार है। सो वी नीड टू प्योरिफाई आवरसेल्फ कंप्लीटली फ्रॉम हुमस एंड लुमस। अगर वरना किसी इंसान के साथ भी बात करते में, गुफ्तगू करते में, कोई इंसान ये सोचता है कि इसके मुकाबले में मुझसे आकर बात कौन करेगा, हु कैन टॉक बैक टू मी, किसी की मजाल। अब चाहे वो सास हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो जो कुरैश के लीडर्स थे वो हो, चाहे आज किसी कंपनी का सीईओ हो, चाहे किसी मदरसे का हेड हो, ओ हु कैन टॉक बैक टू मी, सब के सब मुतकब्बिर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और झलकेगा ये एटीट्यूड जिसके अंदर अना होगी, ईगो होगी, सेल्फ प्रेज होगी, सेल्फ सेंटर्डनेस होगी, और फिर उसका अंजाम कल्ला लायुम बज़न्ना की तरफ हो जाएगा। चाहे उसमें लिकुल्ली के हिसाब से फिरऔन हो, कारून हो, हामान हो, पॉलिटिशियंस हो, औलाद हो, वालिदैन हो, उस्ताद हो, कोई भी हो, जिसके पास अथॉरिटी होती है उसके पास दूसरों की इंसल्ट करने का ब्लैंक चेक नहीं होता, नहीं होता। अपने घरों के अंदर अपने प्यारों की इंसल्ट मत किया करें, अंजाम को सामने रखें, टूल ऑफ विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये आयत हमारी इस्लाह के लिए रखी है। अल्लाह उस इंसान को क़यामत के दिन बिल्कुल ऐसे दूर उठाकर फेंकेगा जैसे वो लोगों को अपनी नजरों से गिराता था, लोगों को अपनी नजरों से दूर फेंकता था, लोगों को अपने रवैये और अपनी जुबान से दूर करता था, जो किसी की इज्जत नहीं करता था। मुझे हमेशा जब भी मैं ये सूरत अल हुमज़ा की ये आयत पढ़ती हूँ ना, और मैं ये लफ्ज पढ़ती हूँ कल्ला ला युम्बज़न्ना फिल हुतमा, मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग्स आती हैं नाबसा से कि वर्थलेस चीज, आप मिसाल के तौर पर आप बैठी हुई हैं अपने बाग में, आपका अच्छा सा अल्लाह ताला ने आपको बड़ा सा बाग दिया है, आप बाग में बैठी हैं और आपके पास जो है वो चरिंद परिंद चिड़ियां महक रही हैं, चहक रही हैं, फूल हैं, आप बैठी हैं, सर्दियों के दिन हैं, अच्छी सी लाइट सी जो है वो इंजॉय करने वाली सनलाइट है, आपके हाथ में जो है वो ऑरेंजेस हैं, बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं होते हैं, आपके साथ आपका बच्चा भी बैठा हुआ है 4-5 साल का, उसको भी मजा आ रहा है बड़ा, और वो इधर उधर देख रहा है और कुर्सी पे बैठ के पाँव हिला रहा है, और आप उसको ऑरेंज दे रही हैं, वो ऑरेंज खा रहा है, और जैसे बच्चे नहीं बिल्कुल निशाने लगा लगा कर ऑरेंज के सीड दूर दूर तक फेंक रहे होते हैं। आपको, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया कि नहीं किया, हमने तो बचपन में बहुत किया था। किसका सीड ज्यादा दूर तक बाग में जाएगा, किसका सीड ज्यादा दूर तक जाएगा, तो वो बच्चे नहीं दूर तक जो है
وہ پھینک رہے ہوتے ہیں کانسٹینٹلی بیجیں نکال کر اورنجز کی. آپ سوچیں ورتھ لیس بیج ہے نا, اگر وہ بیج کی جگہ ڈائمنڈ ہے تو کبھی اپنے بچے کو پھینکنے دیں گے اس طرح سے؟ نیور, کبھی بھی نہیں. ورتھ لیس بیج ہے تو آپ بھی دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے اور دور تک بیج پھینک رہا ہے. وہ جو بیج پھینکنے کا انداز ہے نا, کس نے جا کر اس کو ڈھونڈنا ہے؟ یوز لیس تھنگ. اسی انداز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اسی انداز سے روز محشر میں اس ہمز اور لمز اور لالچی اور دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے والے اور سپیریئر کمپلیکس کا شکار ہونے والے انسان کو جہنم میں اللہ پھینک دے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. چاہے کتنے بھی کرمنلز ہوں گے, سب کے سب کو اللہ یہی انجام دے گا. لیکلی, ہم پڑھ آئے پیچھے, جتنے بیج منہ میں آتے ہیں اورنج کے آپ دور پھینکتے ہیں ان کو. چاہے کتنے بھی کرمنلز ہوں گے, جہنم کبھی بھی ان کرمنلز سے کمپلیٹلی بھرے گی نہیں. سوچے ذرا, یہ وہ انسان ہے جس کا آیت 3 کے مطابق ڈریم کیا تھا؟ یحسب ان مالہ اخلدا, بڑی لمبی زندگی چاہیے, لگژری سے بھری ہوئی, پرسکون, خوشیوں والی, بہت سے نعمتوں والی, مال والی, عزت والی, نام والی. کہاں گئی یہ زندگی؟ لَيُنْبَذَنَّ, موت نے ہی خواب توڑ دیے. ملک الموت نظر آئے گا, انجام وہیں سے جھلکنا شروع ہو جائے گا. یہ ٹولز آف ویژولائزیشنز ہیں, ان کو استعمال کریں. ان سے اچھا پازیٹیو فیئر ہمیں آج درست عمل کی طرف لا سکتا ہے. ایسے انسان کے خواب تو موت سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. رب کے سامنے حساب کتاب میں کھڑا ہوگا تو ٹوٹیں گے. جہنم کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا, اور جب ہیٹ اور گرم ہوا آئے گی تو خواب ٹوٹیں گے. اور جب لا ينبذن کے ساتھ اس کو اٹھا کر اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا, استغفر اللہ, استغفر اللہ. جب اس ہمز اور لمز والے کو اٹھا کر جہنم میں ورتھ لیس چیز کے طور پر پھینک دیا جائے گا, یحسبو, وہ ڈریمز چکنا چور ہو جائیں گے. جہاں ہڈیاں ٹوٹیں گی وہاں ڈریمز بھی یحسبو والے چکنا چور ہو جائیں گے. ہاں البتہ خواہشات اس ٹائم پر بھی پوری کی جائیں گی آخرت میں, ان کی جن کے ساتھ یہ برا سلوک کرتا تھا اور وہ صبر کرتے تھے. صبر کرنے والے, قربانیاں دینے والے, زبان کو تھامنے والے, ٹٹ فار ٹیٹ کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہ کرنے والے. تم نے گالی دی تو میں بھی گالی دوں گا, تم نے برا کیا تو میں بھی برا کروں گا, تم نے میرا مال واپس نہیں کیا تو میں بھی تمہارا مال واپس نہیں کروں گا, تم نے میرے حصے کی زمین روک لی تو میرا بھی جو ابا کی طرف سے زمین میں حصہ تھا میں تمہیں اس میں سے حصہ نہیں دوں گا. No, we can't be a tit for tat attitude Muslims. اگر ہمیں اس انجام سے بچنا ہے تو ایمان والا, صبر والا, دینے والا بننا ہوگا. لوگوں کے طنز کے اوپر ان کو چھوڑ دیں, ان کے رب کے حوالے کر دیں, ورنہ یاد رکھیں ٹوٹنے والوں کے خواب جہنم کے دروازے پر بری طرح ٹوٹیں گے. تو ان آیات کو مستقبل کی تصویر دکھا کر اصلاح کا سامان بنایا ہے. آپ دیکھیں آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ایک فاسٹ فارورڈ ٹرانزیشن نہیں ہے؟ کیا وشفل تھنکنگ تھی اس انسان کی, کیا لمبی لمبی امیدیں تھیں, کیا فالس ہوپس تھی, اور ساری وشفل تھنکنگ بس منٹوں میں جہنم کے دروازے پر لے کر آ گئی. دس از دا ریالٹی. اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے, دنیا کی زندگی اتنی ہی مختصر ہے, تو جن کے حق مارے ہوئے ہیں نا دے دیں ان کو, اس سے پہلے کہ ملک الموت سے آپ کی ملاقات ہو جائے. جن کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے نا ان کے حق ان کے حوالے کر دیں, اپنی خبریں ہلکی کر لیں, اپنے حساب کتاب ہلکے کر لیں, اپنے آپ کو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہونے سے بچا لیں. ابھی بھی وقت ہے, یہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ بہت تیزی سے گزر جائے گا, اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. علم کو عمل میں لانے کی تیزی شروع کر دیں, اور علم کو عمل میں لانے کی تیزی اور جلدی ہونی چاہیے.
توبہ کرنے کی جلدی ہونی چاہیے. اور توبہ ایسے نہیں ہوتی ہے اب بیٹھ گئے آخری عشرے میں اللہ سے توبہ کرنے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, ارے بھائی تو پہلے جا کر اس کو ریکٹیفائی تو کریں, کمپنسیٹ کریں, پھر آ کر اللہ سے معافی مانگیں, پھر ملے گی معافی, ورنہ نہیں ملے گی معافی. وہ منصف ہے, وہ ویوڈ ڈسکرپشن دے رہا ہے, وہ تو جگا رہا ہے. جاگنے والے نہ جاگیں تو اٹھانے والے کا قصور نہیں ہے. اٹھانے والے نے تو اٹھا دیا, اٹھانے والے نے اپنا حق ادا کر دیا. تو جلدی کریں عمل کی درستگی میں, جلدی کریں توبہ میں, جلدی کریں گناہ کو چھوڑنے میں, جلدی کریں معافی مانگ لینے میں, ورنہ وقت تو ایسے ہی تیزی کے ساتھ ہمیں موت تک, موت سے قبر تک, قبر سے برزخ تک, اور برزخ سے روز محشر تک, اور روز محشر سے جہنم کے دروازے تک ہانک رہا ہے. اور پھر وہاں انسان ایک دفعہ پہنچے گا نا تو اپنے کردار کی اصل گندگی اس کو نظر آئے گی. یہ جو یہاں دنیا میں ہم نمازوں کے پیچھے اپنے کردار کی گندگی, یہ جو ہم کبھی الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کہنے کے پیچھے اپنے کردار کی گندگی, کبھی کورسز کے سرٹیفکیٹس کے پیچھے اپنے کردار کی گندگی چھپانے کی اور لپیٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نا, آخرت میں سب کھل جائے گا, سب کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. وہاں صرف اور صرف جو ہے ٹرانسپیرنسی جنت میں نظر نہیں آئے گی, آپ کو جہنم میں بھی ٹرانسپیرنٹ معاملات نظر آ جائیں گے. جو کیا تھا وہ کاٹو گے, جو آج بوگے وہی فصل کل ملے گی. ایک بہت خوبصورت ایکسپلینیشن, اس فائنل آج کی ایکسپلینیشن بس میں آپ کے تھوڑے سے منٹس اور لوں گی. ایک بہت خوبصورت ایکسپلینیشن آپ کو کلاسیکل اسکالرس کی تفسیر میں ملتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پورے آیت نمبر 4 کے اس لایون بذنہ کے لفظ کو ہم سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے 3 طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک, جیسے یہاں آیا ہے واحد فارم میں, وہ شخص اٹھا کر دور پھینکا جائے گا. لایون بذنہ واحد ہے, تو وہ کہتے ہیں اس شخص کو اٹھا کر دور پھینک دیا جائے گا. ایک ایکسپلینیشن وہ دیتے ہیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے, اسی لفظ کا مثنیٰ بنا کر, ڈیول بنا کر, وہ لفظ کیا بنتا ہے, وہ کہتے ہیں لایون بذنہ کو سمجھیں لایون بذان. آپ میں سے جن کو الف آ گیا اس میں, آپ میں سے جن کو گرامر آتی ہے نا, گرامر کی پیاری پیاری اسٹوڈنٹس جن کا سلوگن ہے گھبرانا نہیں ہے مسکرانا ہے, ان کو سمجھ آ جائے گا. اور لایون بذان اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تو فیوچر میں جب ہم گرامر کے کورسز جوائن آپ کو کروائیں, آپ کو آفر کریں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. یہ ڈیول ہے, یعنی 2 لوگوں کو اٹھا کر دور پھینکا جائے گا. لایون بذانہ مثنیٰ ہے, 2 کو اٹھا کر دور پھینکا جائے گا. کیا, کن 2 کو اٹھا کر دور پھینکا جائے گا؟ کون 2؟ ہوا ومالہ, اس کو اور اس کے مال کو. لالچی انسان اور اس کا مال اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. Now live with it. چھوڑنا نہیں چاہتے تھے نا, بڑی محبت تھی اس مال سے, ہر وقت گنتے رہتے تھے, ہر وقت اسی کو جمع کر کر کے اور کاؤنٹ کر کر کے رکھتے تھے, ہر وقت اسی کو بڑھانے کی فکر ہوتی تھی. چلو اب رہو اس کے ساتھ, him and his wealth. سو ایک ایکسپلینیشن اسکالر سمجھاتے ہیں لَيُنبَذَنَّ, ان دونوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا جائے گا. اور کون 2 ہیں؟ انسان اور انسان کا مال. جیسے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من آتاہ اللہ مالا فلم یودی زکاتہ, جس انسان کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, مثل مالہ یوم القیامت شجاعا اقرأ لہ ذبیتان, قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. اور کیا ہوگا؟ شجاعا اقرأ لہ ذبیبتان, وہ سانپ زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا. یطوقہ یوم القیامہ, ایک توق کی طرح اس کے گردن میں پہنا دیا جائے گا, اس کے منہ پر کاٹے گا اور کانسٹنٹلی کہے گا انا مالک, میں تمہارا مال ہوں, انا کنزک, میں تمہارا خزانہ ہوں. انسان کا مال جس پر اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جس کو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, یہی مال ایک کالر بنا کر سانپ کی شکل میں اس کے گرد لپیٹ دیا جائے گا, اس کی چیکس پر بائٹ کرے گا اور کہے گا I am your wealth, I am your treasure, انا مالک,
अना कंसुक, अना मालुक, अना कंसुक। ये हैं वो लोग जिनका माल उनके साथ क़यामत के दिन जहन्नुम में दूर फेंक दिया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह की नजर में इस माल की कोई वैल्यू नहीं है। आप आयत का वो जो हमने दूसरी आयत की थी, अल्लज़ी जमअ मालन, मैंने आपको मालन की एक्सप्लेनेशन बताई थी, तहकीर व तकलील। दुनिया के माल की अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। ये दुनिया का माल जकड़ा हुआ एक सांप बन जाएगा। और तीसरा मफहूम जो स्कॉलर समझाने के लिए बताते हैं, इसी लफ्ज को बताते हैं लायुन बजुन्ना, दाल की पेश के साथ। दीज आर और बलागा एक्सप्लेनेशंस। लायुन बजुन्ना स्कॉलर समझाते हैं कैसे, हुआ व खलीलुहु व अंसारुहु, यानी इंसान और उसको उसकी बुराइयों में सपोर्ट करने वाले उसके सारे दोस्त, हिज एंटायर सोशल सर्कल एक साथ दूर उठाकर फेंक दिए जाएंगे। I don't want to relate this right now, but it's a high time to visualize the situation. वो तमाम खवातीन जो दिल से अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, I respect them. I know they have love of Allah in their hearts. I know they have allegiance of Islam in their hearts. I know they have hamiyat and loyalty of Islam in their hearts. कुरान की क्लासेस में आती हैं, दरसों में आती हैं, क्लासेस अटेंड करती हैं, कोर्सेज अटेंड करती हैं, बट फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फ्रेंड्स की किटी पार्टीज, बर्थडेज, पता नहीं अब कौन सा फंक्शन, अब ये थीम चल रहा है, अब ऑटम थीम के कपड़े पहनकर, अब जो है वो विंटर थीम, अब समर थीम, और लाइन से आंटियां, ओ माय गॉड, आंटीज 50+, मुझसे भी बड़ी सारी 50+ ऑलमोस्ट आंटीज और 45+ आंटीज, सब लाइन से खड़ी हैं, ऑरेंज थीम और ऑटम थीम, और उसके बाद ना अपने हुलिया का एहसास है, ना इसका एहसास है कि मैंने इस वक्त जो लिबास पहना हुआ है वो किस तरह से मेरे जिस्म के किन हिस्सों को नुमाया कर रहा है, जिनको मेरे रब ने छुपाने का कहा है। एंकल्स खुले हुए हैं, स्कर्ट्स हमने पहनने शुरू कर दिए, स्किनी जीन्स हमने पहननी शुरू कर दी, लो नेक स्पेगेटी स्ट्राइप्स हमने पहननी शुरू कर दी, बैकलेस ट्राउजर्स हमने, बैकलेस ब्लाउजेस हमने पहनने शुरू कर दिए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें, and next day we are sitting in Quran class. What kind of paradox is this? ये कुरान की आयतें विजुलाइज कराने के लिए हैं. यूज दिस टूल ऑफ विजुअलाइजेशन. ला युनबज़ुन्ना, उस इंसान को भी और उसके साथ उसके पूरे कुंबे को, उसके दोस्तों को, उसके एंटायर सोशल सर्कल को उठाकर वर्थलेस शय की तरह जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा. कल्ला ला युनबज़न्ना फिल हुतमा. ये आयतें हमारी इस्लाह की हैं. बहुत दिल चाहता है बनने का, संवरने का, बहुत दिल चाहता है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का, कुछ मना नहीं है. जब आपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है तो किसी को हकीर करके, किसी को जलील करके, किसी के बैग का मजाक उड़ाकर, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाकर, किसी की घड़ी का मजाक उड़ाकर, ये तो सेकंड कॉपी लग रही है, ये तो चाइना का प्रोडक्ट लग रहा है, ये जूते ओ माय गॉड इट्स अ सेकंड कॉपी, इस अंदाज से थ्रिफ्ट स्टोर से लिया हुआ लग रहा है, ये अंदाज, दिस इज हुमस एंड लुमस. आज फ्रेंड्स सर्कल्स के अंदर, आई मस्ट से दिस इज पैथेटिक एटीट्यूड. हम दोस्त उस वक्त बनाते हैं और दोस्तियां उस वक्त करते हैं जब हमें पता चलता है कि लोगों के ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड रिस्ट वॉचेस हैं और उनके फोन लेटेस्ट मॉडल्स के हैं. ओ आप चाइना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ओ माय गॉड, थ्रिफ्ट स्टोर से आपने लिया है. अब इन चीजों को और हम होमस और लुमस नहीं समझ रहे. Are we unable, are we dumb that we cannot relate Quran to our daily lives? We are making fun of someone, we are mocking at someone, and we are assuming हम होमस और लुमस कैसे करते हैं. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बहुत स्वीट हैं सबके साथ. No, we are not actually. We need to use this tool of visualization. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और अपनी जिंदगियों में खूबसूरत तरीके से आज इस्लाह शुरू कर दें. हर इंसान को इज्जत दें. कुरान की इन आयात को अपने लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाएं. कुरान की इन आयात को अपने लिए सोर्स ऑफ विजुअलाइजेशन बनाएं और आने वाले वक्त को प्री एम्प्ट करते हुए आज सही अमल करना शुरू कर दें. बी वॉचफुल फॉर योर फ्रेंड्स. अगर आप फ्रेंड्स को नहीं बदल सकते हैं, जस्ट चेंज देम. Yes, you can't change your families. You can't change your children. You can't change your husband frequently, or you can't change your wife frequently. You can't change your parents, but you can change your friends.
चेंज योर सर्कल, या तो वो आपकी बात माने, और अगर आपका उनके साथ रहना आपके ईमान का इम्तिहान बन रहा है, लीव दोज फ्रेंड्स, लीव दोज फ्रेंड्स। सो आपका वो माल जिस पर आप ज़कात अदा नहीं करते, वो और खुदा ना खास्ता इंसान एक साथ जहन्नुम में फेंका जाएगा। इंसान के वो दोस्त जो उसको बुराइयों पर उकसाते हैं और उसके वो इंसल्टिंग एटीट्यूड अडॉप्ट करने में सपोर्ट करते हैं, उनको इन दोस्तों के साथ उठाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। और इंसान खुद जिसकी जुबान कंट्रोल में नहीं है, जो दूसरों को जलील करने के अंदर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, कभी मीठी छुरी बनकर जलील करता है, कभी हार्शली किसी को जो है वो इंसल्ट करता है, कभी मीटिंग के दरमियान में बैठकर किसी इंसान की रिस्पेक्ट का ख्याल किए बगैर उसको दो जुमले ऐसे बोल देता है जो कि इंसान होते हुए और उस मुकाम पर होते हुए आपको नहीं बोलने चाहिए थे। दीज ऑल आर द क्राइम्स जिनके ऊपर ये सजाएं सूरत अल-हुमज़ा में आ रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से कुरान पर अमल करने वाला और इससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमें जहन्नुम के अज़ाब से, कब्र की सख्ती से और मौत की सख्ती से अपनी हिफाजत पे रखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।